अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल रंधावा। आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में स्टूडेंट्स के लिए वो आसान तरीन मौके फराहम करते हैं कि जिनमें वो बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है, आप जानिए का साल 9 सेकेंड ईयर में बच्चों के लिए जो ग्रामर का हिस्सा होता है उसके 15 नंबर होते हैं, 5 नंबर हिस्सा नसब के होते हैं, यानी कि मारूसी 20 नंबर की आती है। उसमें से 5 नंबर हमारे आज के इस उन्वान के होंगे जो कि है रमूज़ औकाफ की अलामत और इस्तेमाल। रमूज़ औकाफ कि अगर उर्दू अदब में अहमियत को देखा जाए तो वजह है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अलामात होती हैं कि जो जुमलों को जुमलों से जुदा करती हैं और तहरीर के अंदर वसअत पैदा करती हैं। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ नंबरों का असूल है और हम इसके लिए आपको बहुत उम्दा तरीके से गाइड करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चंद एक अलामात है कुल 15 कि अगर आप इनको तैयार कर लें तो उर्दू पेपर में 5 नंबर आपके पक्के होंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहले एक अलामत है सक्ता। अलामत सक्ता का एक और नाम है जो कि है वक्फे खफीफ। वक्फे खफीफ अलामत देखिए, ये अलामत है। मैं इसके साथ एक चीज की वजाहत और करना चाहूंगा कि बोर्ड के पेपर में सवाल किस तरह आता होता है। यहां तो सिर्फ उन्होंने ये अलामत लगा दी होगी और सवाल ये होगा कि ये अलामत किसकी है, या फिर जुमले में इस अलामत के इस्तेमाल किया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये अलामत कौन सी जुमले में इस्तेमाल हुई है, या सक्ता का एक और नाम है तो वो क्या है। अब देखिए, अलामत सक्ता यहां पर नकल है, लिखी हुई है। अब इसकी तारीफ क्या है, जुमले में मुख्तलिफ अस्मा को मिलाने के लिए, या फिर इसको इस तरह से भी हम बयान कर सकते हैं कि जुमले में सबसे कम ठहराव अगर मौजूद हो तो अलामत सक्ता इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, असलम, अकरम, नासिर और फयाज आ गए। इसमें देखिए, असलम के बाद अलामत सक्ता, अकरम के बाद अलामत सक्ता। मैंने पहले बात की थी कि अलामत लफ्जों को जुदा करती है, जुमलों को जुदा करती है। ये अलामत सक्ता एक नाम को दूसरे नाम से अलग करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। फिर देखिए नंबर 2 पे देखें, अलामत वक्फा है। अलामत वक्फा का एक और नाम है, वो है निस्फ़े वक्फ, निस्फ़ वक्फ। ये अलामत आपके सामने मौजूद है। इसकी तारीफ छोटे जुमलों को मिलाकर बड़ा जुमला बनाने के लिए, या फिर इसको इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है कि सक्ता से ज्यादा ठहराव के, जब सक्ता से ज्यादा ठहराव मौजूद हो तो अलामत वक्फा इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, आप छोटे छोटे जुमले हैं उनको मिलाना है, एक बड़ा जुमला बनाना है, या फिर आपने इस सक्ता से ज्यादा ठहराव करना है। मैं एक जुमला बोलता हूं, लाहौर पंजाब, इसके बाद अलामत वक्फा, कराची सिंध का, इसके बाद भी अलामत वक्फा, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। अब देखा जाए तो ये 3 लफ्ज है कि 3 लफ्जों को जुदा किए हैं और हमने उस जगह पर अलामत वक्फा का इस्तेमाल किया है। और फिर इसके बाद देखिए नंबर 3 पे है अलामत राब्ता। अलामत राब्ता का एक और नाम यहां पर लिखा हुआ है, वो है वक्फे लाज़िम। जुमले को 2 अलग अलग हिस्सों में राब्ते के लिए, अगर 2 जुमले हैं, उन 2 जुमलों के अंदर एक रब्त पैदा करने के लिए, या फिर वक्फा से ज्यादा ठहराव मकसूद हो। मैंने 2 तारीफात लिखी हुई है, इस्तेमाल लिखा हुआ है। मकसद ये है कि जिस तरीके से भी पेपर में सवाल आ जाए तो उसको आप कर सको। वक्फा से ज्यादा ठहराव मकसूद हो तो अलामत राब्ता। अलामत राब्ता हमारे पास ये मौजूद है अलामत। अब इसकी मिसाल से जरा समझिएगा।
اسلم السلام علیکم، یعنی کہ بات اسلم میں السلام علیکم میں ایک رابطہ ہو رہا ہے کہ اسلم السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے علامت تفصیلیہ۔ علامت تفصیلیہ کی علامت یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے، ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے علامت تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہے۔ اب میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ آگے والے جملے کے، تو ظاہر بات ہے کہ میں آگے لکھوں گا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، لیکن وہ لکھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی جملے کی تفصیل دوسرے جملے کے اندر لکھنی ہو تو علامت تفصیلیہ کا استعمال کریں گے۔ یہ ہے علامت تفصیلیہ۔ 5ویں نمبر پہ دیکھیں علامت ختمہ ہے۔ علامت ختمہ کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے وقف مطلق۔ علامت ختمہ جس کو آپ انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہتے ہیں، یہ ہے علامت ختمہ۔ جملے کے اختتام پر علامت ختمہ استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے گا، اسلم اسکول جاتا ہے، یہ جملہ مکمل۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 6 پر۔ نمبر 6 ہے سوالیہ، اس کا ایک اور نام ہے وہ ہے استفہام۔ تقریباً اس سے سارے اسٹوڈنٹس ہی واقف ہوتے ہیں کہ جب جملے میں کسی چیز کو دریافت کرنا ہو، سوال پوچھنا ہو تو علامت سوالیہ استفہامیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ علامت آپ کے پاس موجود ہے، یہ علامت سوالیہ، یہ اکثر پیپر میں پہلے آ چکی ہے۔ آسان ترین یہ سوال ہوتا ہے، کیا اسلم اسکول جاتا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے۔ اب جملے کے اختتام پر ہم نے علامت سوالیہ کا استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آگے علامت ندائیہ، علامت استعجابیہ اور آگے ہے علامت فجائیہ۔ یہ نام 3 ہے لیکن علامت ان کی ایک ہی ہے، ان کی تعریفیں الگ الگ ہیں۔ میں نے 7ویں پوائنٹ کے اندر ندائیہ اور استعجابیہ کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں پیپر میں آپ کو الگ الگ سوال آ سکتے ہیں، کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے نداء کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، مخاطب کرنا، یا پھر تمنا کے اظہار کے لیے، خواہش کے اظہار کے لیے استعجاب۔ اب یہ 2 تعریفات ہیں، ان دونوں کی علامت آپ کے پاس موجود ہے، یہ ہے علامت ندائیہ۔ میں یہاں پر ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھو یہ کسی کو بلانا ہے، کسی کو پکارنا ہے تو جناب عالی کے بعد ہم نے علامت ندائیہ کا استعمال کیا ہے، ارے اسلم۔ اب ارے اسلم میں کسی کو بلا رہا ہوں تو اس موقع پر بھی علامت ندائیہ کا استعمال ہوا۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ تمنا کے اظہار کے لیے، خواہش کے اظہار کے لیے بھی کاش آج بارش ہوتی۔ آپ جانتے ہیں لفظ کاش یہ تمنا کے لیے اور خواہش کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں فجائیہ۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علامت ایک ہی ہے، نام الگ ہے، تعریف الگ ہے۔ جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے علامت فجائیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں، میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، واہ واہ کہنے کے بعد یہ علامت ہم نے لگائی، ہم جیت گئے۔ اور اس کے بعد اف کتنی گرمی ہے، اف کتنی گرمی ہے۔ بعض دفعہ تعریف پیپر میں آ سکتی ہے کہ غمی اور پریشانی کے اظہار کے لیے کون سے نام استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی علامت فجائیہ ہی ہوگی۔ اب دیکھیں آگے ہمارا جو 9 پوائنٹ ہے وہ ہے واوین۔ واوین کی علامت آپ کے پاس موجود ہے، بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے، بیرونی اقتباس، یا پھر اس کو آسان ترین لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کا قول ہو نقل کرنے کے لیے علامت واوین کا استعمال ہوتا ہے، علامت واوین۔ اب دیکھیں کسی کا قول ہو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، اس کو اردو میں لکھا ہوا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ دیکھیں اس کو علامت واوین میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ قائد اعظم کا فرمان کام کام اور بس کام، اس کو بھی آپ علامت واوین کے اندر ہی تحریک کریں گے۔ اب 10ویں پر آتے ہیں علامت کوسین۔
یہاں اس کا ایک اور نام ہے، وہ ہے جملہ معترضہ۔ جملہ میں اضافی وضاحت کے لیے وہ جملے میں اضافی لفظ آگے ہیں، ان کی وضاحت کرنی ہے تو علامت کوسین کا استعمال کیا جائے گا۔ علامت کوسین بریکٹ کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں علامہ اقبال اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے قومی شاعر، حقیقت میں ہمارا جملہ کہہ رہا ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کچھ اضافی لفظ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو اس کو میں نے ملا دیا اور اس کو لکھے ہیں کوسین کے اندر جملہ معترضہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں 11واں ہے علامت حذف۔ علامت حذف اس کو اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خالی جگہ پور کرے، اس کے لیے ہم یہ علامت لگاتے ہیں جب ذکر کرنا مناسب نہ ہو، جب کسی چیز کو بیان کرنا مناسب نہ ہو، یا پھر کوئی لمبا پیراگراف ہے اور اس کو چند لفظ لمبے پیراگراف کے چند لفظوں کو ملانے کے لیے تو ہم علامت حذف کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں نے جو پہلے لکھا ہوا ہے کہ جب کسی چیز کو بیان کرنا مناسب نہ ہو، تم چلے جاؤ ورنہ، تم چلے جاؤ ورنہ۔ اب دیکھیں اس کے بعد علامت حذف ہے۔ اب اس کے بعد ایک طویل پیراگراف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تھے، تو ایک سبق کا حصہ ہے نبوت کا 13واں سال، آگے ایک پیراگراف آ رہا ہے، اس کو میں نے حذف کیا، مدینے چلے، ایک مکمل واقعہ آتا ہے، اس واقعہ کو میں نے جملے میں تحریر کر دیا، درمیان میں علامت حذف بتا دی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آگے نمبر 12 پر دیکھیں لکیر ہے، اس کو خط کہا جاتا ہے، یہ علامت ہے جملے کے اندر جب اچانک کوئی تبدیلی آ جائے، یا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامت جیسے علامت کوسین کا جملے میں اضافی وضاحت کے لیے بھی علامت لکیر استعمال ہو سکتی ہے، خط استعمال ہو سکتی ہے۔ جملے میں اچانک تبدیلی یا کوسین کی طرح جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ جملے میں اضافی وضاحت کے لیے۔ اب دیکھیں میں آنا چاہتا تھا، اب اچانک تبدیلی آئی، آنا چاہتا تھا، پھر اس کے بعد لکھا علامت لکیر یا خط، ایسا ہوا نہیں، معذرت خواہ۔ اب دیکھیں آپ کے پاس یہ جملے میں جو تبدیلی آئی ہے وہ واضح ہو چکی ہے، میں آنا چاہتا تھا ایسا ہوا نہیں، معذرت خواہ۔ یہاں پھر آپ اس جگہ پر بھی، یہاں پر علامت کوسین لگی ہے، اس جگہ پر بھی آپ علامت یہ خط لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے گا آگے علامت شین ہے، آپ جانتے ہیں آپ کو پیپر میں مضمون بھی آنا ہے، تشریح بھی آنی ہے، وہاں پر حوالہ جات تحریر کرنے ہوتے ہیں، تو اس علامت کا آپ نے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ شعر تحریر کرنے سے پہلے کسی شاعر کا کوئی شعر لکھنا ہے آپ نے تحریر میں، تو اس سے پہلے آپ یہ علامت لگائیں گے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوگے، یہ علامت لگی ہوئی ہے شعر سے پہلے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ علامت تخلص۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعر کے ادبی ناموں کے اوپر، شعراء کے نام کے اوپر ایک تخلص کی علامت ہوتی ہے، یہ علامت ہے، اور اس کے ساتھ کہا کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب۔ اب اس میں دیکھیں غالب کے اوپر یہ علامت لگائی ہوئی ہے، تخلص ہے، اور اس کے ساتھ آگے ہے خط فاصل، یعنی کہ جملے میں کسی چیز کا جب انتخاب مقصود ہو، جملے کو جملے سے جدا کرنا ہو، تو پھر علامت خط فاصل کا استعمال کرتے ہیں۔ تم آ جاؤ یا تمہارا بھائی۔ اب دیکھیں یہ علامت بطور یا استعمال ہوتی ہے، یہ ہے ہماری 15 تعریفات۔ اگر آپ ان کو آسان طریقے سے تیار کر دیں تو یقیناً آپ کے بورڈ میں 5 نمبر یہ پکے ہو جائیں گے۔ مختصر سی ویڈیو میں آپ کو ہم نے گائیڈ کر دیا، مجھے